अस्सलाम वालेकुम। भारत को जारहियत की भारी कीमत चुकाना पड़ी और पाकिस्तान 6-0 के हैरान कुन स्कोर के साथ यकतरफा तौर पर जंग जीत गया। वैसे तो जंग कभी अच्छी नहीं होती, मगर ये जंग पाकिस्तान के लिए काफी मुस्बत तब्दीलियां लाई। जो थोड़ी बहुत कमी महसूस की जा रही थी वो भी दूर हो गई और पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद नजर आई। ये जंग इस लिहाज से भी बेहतर साबित हुई कि अपने और पराये का पता लग गया कि जब वतन अजीज पर मुश्किल वक्त आया तो कौन सीसा पिलाई दीवार की तरह साबित कदम रहा और कौन सियासी मकासद के लिए रियासत की बुनियादें कमजोर करने की कोशिश करता रहा। खुद को जमहूरियत का सो कॉल्ड चैंपियन कहलाने वाला भारत बुरी तरह बेनकाब हो गया और पूरी दुनिया ने देख लिया कि कैसे भारतीय सरकार ने फेक न्यूज के जरिए प्रोपेगेंडा करने वालों का हौसला बढ़ाया और अपने नाकदीन को चुन चुन कर गिरफ्तार किया और अब गद्दारी के मुकदमे भी दर्ज किए जा रहे हैं। उसके बरक्स पाकिस्तान में हर तरह का मौकफ सामने आता रहा। जंग शुरू होने से पहले कौमी असेंबली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब ये कह करके कौम का मोराल गिराने की कोशिश करते रहे कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ जंग तो लड़ ही नहीं सकता। क्योंकि उसके पास जहाज उड़ाने के लिए ना तो तेल है और ना ही लड़ने के लिए आर्टिलरी शेल मौजूद है। मगर फिर इसी कौम ने बल्कि पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे पाक अफवाज भारत के खिलाफ जंग में उतरी और पाक सरजमीन के दिफा के लिए आहनी दीवार साबित हुई। उमर अयूब ने यकीनन देखा होगा कि पाकिस्तान के पास ना सिर्फ जहाज उड़ाने के लिए तेल मौजूद था बल्कि भारतीय जहाज गिराने के लिए जिगरा भी भरपूर था। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की जीत के बाद इखलाकी तकाजा तो यही था कि उमर अयूब गलत बयानी करने और ऐन जंग के मौके पर अपनी फौज और अवाम का हौसला पस्त करने पर कम अज कम एक माफी ही मांग लेते। मगर चूंकि उनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है तो वो माफी क्यों मांगे, उन्हें सब माफ है। जंग के दौरान जिस तरह भारत ने फेक न्यूज का सहारा लिया और अपने लोगों को वक्ती खुशी देने के लिए पाकिस्तान के कई शहरों पर भारतीय फौज का कब्जा तक करवा दिया, बिल्कुल उसी तरह यह काम पाकिस्तान में भी इक्का दुक्का होता रहा। एक पार्टी को खुश करने के लिए चंद यूट्यूबर्स और चिड़िया वाली सरकार कहीं से कहानी उठा लाए कि जी जब भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया तो एक गैर सियासी शख्सियत अडयाला जेल में कैद बानी पीटीआई से मिलने गई और भारतीय हमले से मुतालिक बिल्कुल उसी तरह से ब्रीफिंग दी गई जैसे किसी वजीर आजम को दी जाती है। ना सिर्फ ब्रीफिंग दी गई बल्कि जी खान साहब से इत्तेहाद की दरखास्त भी की गई जिसे बानी पीटीआई ने कौम के वसी तर मुफाद में कबूल कर लिया। इस कहानी के बाद पीटीआई की सफों में खुशी की लहर दौड़ गई और बातें होने लगी कि लो जी साडी गल हो गई जे और बानी पीटीआई बड़ी ईद अपने घर मनाएंगे। इस बेसरोपा कहानी का खुरा जानने के लिए जब हमने इधर उधर फोन घुमाया तो जवाब आया कि दिल के बहलाने को गालिब यह ख्याल अच्छा है, जो खुश हो रहे हैं उन्हें होने दे। हकीकत बहरहाल इसके बिल्कुल बरक्स है। नाजरीन, मुसद्दिका खबर यह है कि सियासी या किसी गैर सियासी सरकारी शख्स की बानी पीटीआई से कोई मुलाकात नहीं हुई और ना ही उन्हें कोई ब्रीफिंग टाइप चीज दी गई है। यह पूरा पाकिस्तान जानता है कि पाक भारत जंग के दौरान पीटीआई की लीडरशिप कहां खड़ी थी। अलीमा खान तो इस जंग को झूठ कह रही थी और दावा कर रही थी कि भाई ये जंग मोदी और नवाज शरीफ की आपसी अंडरस्टैंडिंग है। तहरीक इंसाफ के बाहर बैठे लोग तो फौज पर दबाव डालते रहे, जवाबी हमले के लिए उकसाते रहे और पूरे 3 दिन, जी हां 3 दिन तानों का बाजार गर्म रहा। फौज से मुतालिक यहां तक कहा गया कि जब तक भारतीय जहाजों पर तहरीक इंसाफ का झंडा नजर नहीं आएगा ना तब तक उन्हें गिराया नहीं जाएगा। जब पूरी दुनिया 6 और 7 मई की दरमियानी रात होने वाली पाक भारत फिजाइया की डॉग फाइट पर आर्टिकल लिख रही थी तब पीटीआई की लीडरशिप बयानिया बना रही थी कि लिख कर ले ले मोदी पाकिस्तान पर हमला जरूर करेगा और हुकूमत कहेगी कि चुप करके थप्पड़ खा लो और बस। जिस शख्स को बतौर वजीर आजम ब्रीफिंग की अफवाहें उड़ाई जा रही हैं उसी बानी पीटीआई की अपनी बहन और दौरान जंग दावा करती नजर आई कि जी रावलपिंडी तक भारतीय ड्रोन्स मोदी के साथ मुआहदे के बगैर पहुंच ही नहीं सकते। नाजरीन, ऐसी पार्टी या ऐसे लोग जिन्होंने भारत के साथ जंग के दौरान आपका मजाक उड़ाया हो, ताने दिए हो, अफवाज मुखालिफ प्रोपेगेंडा किया हो, उसके साथ मुज़ाकरात या किसी किस्म की ब्रीफिंग की बात करने वाला शख्स एक दीवाना ही हो सकता है, सहाफी हरगिज़ नहीं। एक छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिए।
خدا کرے میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے صدیوں، یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو۔ گھنی گٹائیں یہاں ایسی بارش برسائیں کہ پتھروں سے بھی رویدگی محال نہ ہو۔ خدا کرے کہ نہ ہم ہو سرے وقار وطن، اور اس کے حسن کو تشویش محو سال نہ ہو ہر ایک فرد تہذیب و فن کا اوج کمال، کوئی ملول نہ ہو کوئی خستہ حال نہ ہو۔ خدا کرے میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو زندگی وبال نہ ہو۔ عقابوں کے تسلط پر فضائیں فخر کرتی ہیں، خودی کے رازدانوں پر دعائیں فخر کرتی ہیں۔ وطن سے جن کے پیدا ہوں بیٹے محمود عالم سے، وہ دھرتی سر اٹھاتی ہے وہ مائیں فخر کرتی ہیں۔ سلام افواج پاکستان۔ درست السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں سیدھی بات بینر سلیم کے ساتھ۔ بریک کے بعد آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس وقت سیدھی بات زون میں جی کوثر کاظمی صاحب ہیں، رہنما مسلم لیگ نون کے۔ بہت شکریہ سر جوائن کرنے کے لیے۔ another man in black of course قادر مندوخیل صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، بہت بہت شکریہ قادر بھائی جوائن کرنے کے لیے۔ اینڈ آف کورس محمد ندیم قریشی صاحب ہمارے سٹار پرفارمر ہیں، کیونکہ ظاہر ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے اور بڑا اچھے طریقے سے اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ کرتے ہیں۔ بہت شکریہ محمد ندیم قریشی صاحب جوائن کرنے کے لیے۔ آپ کی طرف میں آتی ہوں، آپ اپنی آرام سے اے سی ہم نے چلایا ہوا ہے، کوشش کریں کہ اس گرمی کے اندر آپ ٹھنڈا ٹھنڈا ماحول رکھیں، اپنی چائے پئیں۔ میں پہلے کوثر کاظمی کی طرف جانا چاہوں گی۔ کوثر بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے۔ جنگ ہو گئی، پاکستان جیت گیا، صرف جیتا ہی نہیں بلکہ ایک بڑا جو ریولوشنری چینج پاکستان میں آیا ہے ریسنٹ ٹائمز میں، کہ ہم متحد ہوئے، ہم ایک ہوئے، ہم سیاسی طور پر بھی ایک ہوئے، یہ سب تو بالکل ٹھیک ہے۔ اب کیونکہ آہستہ آہستہ جو جنگ کا جو خطرہ ہے وہ ٹلتا بھی جا رہا ہے اور ڈیفیوز بھی ہوتا جا رہا ہے، تو سر ہم کیوں نہ کچھ ریالٹی چیک پر بات کر لیں، کیوں نہ ہم ان لوگوں کے بارے میں بات کریں کہ اس جنگ کے پروسیس میں کون اپنا کون پر آیا، کس نے کیا کیا، یہ ریالٹی بھی ہم سب کو معلوم ہونی چاہیے۔ نیشنل ٹیلی ویژن کے تھرو بھی ہمارا کام ہے ایز اے جرنلسٹ، ایز این اینکر، کہ ہم لوگوں کو یہ بھی بتائیں کہ بھائی کون کہاں کھڑا تھا۔ دس از ہائی ٹائم۔ آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں رولز کو، کرداروں کو ڈسکس کرنا چاہیے کہ اگر نون لیگ کا یہ کردار رہا ہے، پیپلز پارٹی کا یہ کردار رہا ہے، تو پی ٹی آئی کا کیا کردار رہا ہے، یا ایم کیو ایم کا کیا کردار رہا ہے؟ تو ذرا اپنوں کا اور پرایوں کا فرق تو بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب صلی علی محمد و آل محمد۔ بینر، سب سے پہلے تو آپ کو آپ کا یوم پیدائش مبارک ہو، اور دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ کرے۔ بہت میرے خیال میں ابھی جو جنگ کا خطرہ جو آپ کہہ رہی ہیں نا، وہ ٹلا ہے، وہ ٹلا نہیں ہے۔ آپ ذرا بیانات سنیں جو بھارتی وزیر دفاع ہیں یا ان کے باقی جو افراد ہیں، وہ اسی طرح پاکستان کو دھمکیاں دے رہے ہیں، کیونکہ پاکستان نے ان کی جو ایک خود ساختہ قسم کی سو کال طاقت تھی اس کو زیر کر دیا اور پوری دنیا کو بتا دیا کہ یہ جو بھارت خطے کا تھانے دار بننا چاہتا تھا ایسا ہے نہیں، حقیقت میں یہ بات نہیں ہے۔ اب آ جائیں ذرا پی ٹی آئی کی طرف، تو بالکل جو افراد بھی اس نازک جو صورتحال میں پاکستان اور پاکستانی افواج کے ساتھ کھڑے تھے، ان کو ڈی جی آئی ایس پی آر ہوں، عطا تارڑ ہوں، انہوں نے بالکل ان کی تعریف بھی کی اور ان کو خراج تحسین بھی پیش کیا، کرنا چاہیے۔ اور یہ احسان نہیں تھا، یہ نہ کسی پارٹی پہ احسان ہے، نہ پی ایم ایل این پہ، نہ حکومت پہ، کسی پہ نہیں، یہ پاکستان کی خاطر ان لوگوں کا ایک کردار تھا جو کہ نظر آیا۔ اب دوسری طرف کیا تھا بینش، دوسری طرف ایسے افراد بھی تھے جو پی ٹی آئی کی چھتری کو استعمال کرتے ہیں، ان کے جھنڈے تلے آتے ہیں اور یہ ان کو اون بھی کرتے ہیں۔ کچھ یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی 3-4 افراد ہیں یا 2 افراد ہیں، وہ سرحد پار گئے، ان کا تعلق فلاں فلاں فورسز سے تھا، وہ کمانڈوز تھے۔ اب ان لوگوں پہ ہمیں مل کے لعنت بھیجنی چاہیے، تبرہ بھیجنا چاہیے۔ اب وہ چاہے شہباز گل ہوں جو کہ نیو یارک ٹائم میں یا باقی اخبارات میں
کوئی ہلکی سی سٹوری پاکستان مخالفت میں آتی ہے تو اس کو وہ بلا چڑھا کر اس کی تشریح اپنی مرضی کی کر کے وہ قوم کو ایک دفعہ پھر کنفیوژن کا شکار کرنا چاہتے ہیں، اور بھارتیوں کو وہ مواد مہیا کرتے ہیں جس کا طلبگار ان کا میڈیا ہے، ان کے سیاستدان ہیں، وہ شکست خوردہ لوگ ہیں بھارت کے اندر جن کو یہ باتیں اب مزہ دیتی ہیں، وہ ان کو استعمال کرتا ہے، ان کے مواد کو اپنے میڈیا ہاؤسز پہ چلا کے پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو میں یہ مطالبہ بھی ہے میرا پی ٹی آئی کے ایسے افراد سے جن کے دلوں میں پاکستانیت بھری ہے کہ وہ ان لوگوں سے ایک دفعہ کنارہ کش ہو جائیں، ان کو اپنی چھتری استعمال نہ کرنے دیں، اور خدا کے لیے یہ ابھی میں آپ کو بلکہ خبر بھی دے دوں کہ بین الاقوامی سطح پہ پی ٹی آئی کا یہ ارادہ ہے کہ وہاں پہ ریلیز نکالی جائیں اور ریلیز کے اندر صرف پاک فضائیہ کو خراج تحسین پیش کیا جائے۔ خدا کے لیے ایسا نہ کرے، یہ ایک آپریشن تھا جس میں بیری فوج، نیوی نے، ایئر فورس نے مل کے ایک کردار ادا کیا اور دشمن کو شکست دی ہے۔ یہ کسی پاک فضائیہ کی اکیلی کارروائی نہیں ہے۔ آپ یہ جو افواج کے اندر تقسیم پیدا کرنا چاہتے ہیں ایسا نہ کریں، یہ تقسیم پیدا نہ کریں۔ پوری دنیا پاکستان کی افواج کی، ہماری جنگی صلاحیتوں کی موترف نظر آتی ہے، تو اس وقت کو انجوائے کریں، اور بالکل جو بھارت ہے اس کو منہ کی کھانی پڑی ہے، اور تمام قوم جو ہے وہ اس وقت افواج پاکستان کے پیچھے کھڑی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ حالانکہ یہ کہا جا رہا تھا کہ اگر جنگ ہوتی ہے تو یہ جو ینگ جنریشن ہے، یہ جو عوام ہے، یہ فوج کے پیچھے نظر نہیں آئے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ وہ جو بیانیہ تھا اس کا دم نکل چکا ہے، وہ ٹوٹ چکا ہے، وہ زمین بوس ہو چکا ہے۔ پوری قوم سیسا پلائی دیوار بن کے اپنی افواج کے پیچھے کھڑی ہوئی نظر آئی، کسی بھی سیاسی تفریق اس میں نظر نہیں آتی تھی، بلا تفریق، ہاں کسی جماعت سے ان کا تعلق تھا۔ تو وہ جو ایک بیانیہ تھا کہ ایک فرد واحد جو ہے وہ اس تمام اور مشکل حالات سے ملک کو نکال سکتا ہے، وہ بھی نہیں ہوا۔ کہ ایک فرد واحد اعلان کرے گا تو قوم نکلے گی، ایسا بھی نہیں ہوا۔ تو یہ ساری چیزوں کے بعد اب یہ وقت ہے کہ افہام و تفہیم اور اتحاد کے ساتھ تمام تر جو دشمن ہیں اندرونی اور بیرونی، ان کا مقابلہ کیا جائے۔ بالکل جی، بالکل بجا فرمایا محمد ندیم قریشی صاحب۔ میں تو سیدھا آپ سے سوال کروں گی، مجھے پتا ہے کہ یو آر گڈ پی ٹی آئی، اور اسی لیے میں بار بار آپ کو سیدھی بات میں بلاتی ہوں، آپ سیدھی بات کرتے ہیں۔ آپ ویسے ہی اپنے لیڈر کے عاشق ہیں، تو عاشق ہونے کی حیثیت سے آپ کبھی کبھی ایموشنل ضرور ہو جاتے ہیں، لیکن میں یہ جانتی ہوں کہ پاکستان کو لے کر کے، اس جنگ کو لے کر کے آپ کا بڑا ایک کلیئر موقف رہا ہے۔ تو سر میں سیدھا سوال آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں کہ جب علیمہ خان اس طرح کے بیانات دیتی ہیں جنگ کے دوران، کب دے رہی ہیں؟ جب پاکستان انڈیا کی ٹینشن عروج پر ہے کہ بھائی یہ تو نواز اور جو مودی ہے ان کی آپس کی گٹھ جوڑ ہے، ان کی آپس کی انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے ہو رہا ہے، ڈرون تو راولپنڈی تک پہنچ ہی نہیں سکتا جب تک انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی۔ آپ ان کو کنڈیم کیوں نہیں کرتے؟ اے، اور اس سے بھی زیادہ سیریس کویسچن کہ اگر آپ علیمہ خان سے اپنے آپ کو ڈسوسیٹ نہیں کرنا چاہتے اس کا جواب دے دیں، لیکن اس سے بھی زیادہ سیریس کویسچن کہ میرے اپوزیشن لیڈر، ان کا تعلق آپ کی جماعت سے ضرور ہوگا لیکن عمر ایوب صاحب ہمیں عوام کو ریپرزینٹ کرے، میرے اپوزیشن لیڈر اسمبلی میں کھڑے ہو کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان سے جنگ ہو ہی نہیں سکتی، پاکستان تو جنگ کر ہی نہیں سکتا کیونکہ اس کے پاس تو نہ میزائلز ہیں، نہ آرٹری ہے، نہ اس کے پاس ریسورسز ہیں۔ یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ بعد میں دیکھا ہم تیل بھی نکل آیا، آرٹریز بھی نکل رہی ہیں، سب کچھ نکل آیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ بنی صاحبہ، آپ کو سب دیکھنے والوں کا السلام علیکم۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے، میں جب آپ یہ تقسیم کرتی ہے نا کہ گڈ پی ٹی آئی اور بیڈ پی ٹی آئی، میں ان اصطلاحات سے بڑا حیران ہوتا ہوں۔ یہ اب آپ لوگوں نے نئی اصطلاحات شروع کر دی ہیں۔ بنیادی طور پہ کوئی بھی شخص اپنے مادر وطن سے، اس کی حفاظت سے، اس پر اللہ کی بلیسنگ سے کبھی غافل نہیں ہوتا۔ اس کی دعائیں، اس کی دوائیں، اس کی ساری ایکٹیویٹی اپنے وطن کے لیے ہوتی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف بھی اسی ملک کی جماعت ہے، ہم سب لوگ یہیں بستے ہیں۔ ہماری جماعت میں کوئی گڈ پی ٹی آئی اور بیڈ پی ٹی آئی کا تصور نہیں ہے۔ پہلی بات یہ ہے، مجھے حیرانی اس بات پر ہوتی ہے، کوثر کاظمی صاحب سادات ہیں ماشاءاللہ، اچھا بولتے ہیں، لیکن یہ اچھے لفظ اگر حقائق پر مبنی ہو تو ان کی تاثیر بڑھ جاتی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے، عمران خان صاحب بانی ہے جماعت کے، ان کی جو سٹیٹمنٹس بذریعہ میڈیا باہر آئیں، ان کا جو ٹویٹ سامنے آیا جس کو ملینز میں لوگوں نے دیکھا، پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں گور خان صاحب، پاکستان تحریک انصاف کی جو آفیشیل ویب سائٹس ہیں، ہمارے جو ٹویٹر ہینڈلرز ہیں، ٹویٹر اکاؤنٹس ہیں، ان سب نے پاکستان کے ساتھ، پاکستان کی افواج کے ساتھ، ظاہر ہے وہ ہمارا دشمن ہے۔ جب وہ یہاں حملہ کرنے آئے تھے تو انہوں نے یہ نہیں دیکھنا تھا ان کے جو بم یہاں گرے ہیں یا جو میزائلز گرے ہیں، تو انہوں نے نیچے نہیں دیکھا کہ شہید ہونے والے لوگ کون ہیں۔ ان کا تعلق پی ایم ایل این سے ہے،
پی ٹی آئی سے ہے یا پیپلز پارٹی سے ہے یا کسی مذہبی جماعت سے ہے. پاکستان میں بسنے والا ہر شخص پاکستان سے محبت رکھتا ہے. میں آپ لوگوں سے بھی گزارش کروں گا, ٹھیک ہے آپ جرنلسٹ ہیں, آپ کا انالیسس کرنا بنتا ہے, لیکن کوثر کاظمی صاحب چونکہ گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, میں ان سے یہ ضرور کہوں گا کہ خدا را آپ اب اس ماحول کو پینک کرنے کی بجائے, یہ بڑے عرصے کے بعد ایسا ہوا ہے کہ پاکستان میں اور پاکستان کی وجہ سے پوری مسلم امہ میں ایک خوشی کی لہر ہے. دنیا بھر کے مسلمان, میں ایک عربک پوئٹ کی آپ شاعری دیکھ رہا تھا, اس کا ترجمہ پڑھ رہا تھا, میں آنسوں سے رو پڑا. وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اشروں کے بعد ہم نے تو افغانستان کے پہاڑوں پر بمباری ہوتے دیکھی, ہم نے فلسطین میں بچوں کے, جوانوں کے, خواتین کے لاشیں اڑتے دیکھے, ہم نے لیبیا, ایران, عراق میں تباہی دیکھی, ہم نے مقبوضہ کشمیر میں مسلمانوں کی نسل کشی دیکھی. دہائیوں کے بعد مسلم ورلڈ میں پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے یہ عزت دی, اور یہ کوئی وجہ نہیں ہے ہمیں کہنے میں, کوئی اعتراض نہیں ہے کہ جب موجودہ پرائم منسٹر ہمارے ان سے لاکھ اختلافات ہوں, ہم انتخابی نتائج پر ہمیشہ بات کریں گے, مورخ بات کرے گا, فارم 47 45 کا تذکرہ ہوگا, لیکن شہباز شریف اس وقت وزیر اعظم کے طور پہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں پاکستان کو. جب انہوں نے کہا لیکن سر ایک جملہ پلیز, ایک جملہ صرف ایک اس جملہ, طرح کے جو تذکرے ہیں وہ جنگ کے بیچ میں تو نہیں ہوں گے. ایک جملہ تو لے لینا. میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں, جب سب لوگ اس بات کو اکنالج کر رہے ہیں اور پوری دنیا مان رہی ہے اس بات کو, پاکستانی قوم کی اس یونٹی کو, اس استحکام کو, جب آفیشلی جو آپ کے انفارمیشن منسٹر ہیں وہ نام لے کر اکنالج کر رہے ہیں, تو مجھے پھر سمجھ نہیں آتا یہ دائیں کی باتیں, بائیں کی باتیں. شہباز گل صاحب پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کا تعلق رہا ہے, وہ کیبنٹ کا پارٹ رہے ہیں. میں نے جتنا ان کو سنا, یقین کریں میں نے کسی جگہ ان کے انداز میں, اسلوب میں خدا نہ خواستہ غداری نہیں دیکھی. کوئی انہوں نے کوئی انڈیا کو اس طرح کا کوئی مواد فراہم کرنے کی کوشش نہیں کی. وہ کون سا کسی گورنمنٹ پوسٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے تجزیہ کیا ہے, تجزیے میں بعض اوقات ہو جاتا ہے. اور دیکھیں ہندوستان میں دیکھیں آج کس طرح کا تجزیہ ہو رہا ہے, ہم ڈیموکریٹک لوگ ہیں, اور میں نہیں سمجھتا کہ اب ہمارے بھارتی تجزیے پر بھی میں آؤں گی, لیکن سر میں نے تو کسی بھگوڑے کا نام ہی نہیں لیا, میں نے تو عمر ایوب اور علیمہ خان کی بات کی تھی. اگر آپ کسی بھگوڑے کا نام جسٹیفائی دینا چاہتے ہیں تو عمر ایوب صاحب نے ایک بات کوٹ کی, وہ پاکستان کے ایک سینئر جرنلسٹ نے ٹی وی پروگرامز میں کی, اس کی وہ تمام چیزیں آن ریکارڈ ہیں. آج ہم کسی بھی بات کو جھٹلا سکتے ہیں, لیکن جب ثبوت ہوں گے تو وہ چیز جھٹلائی نہیں جا سکتی. جب عمر ایوب صاحب یہ کہتے ہیں کہ جہاز اڑانے کے لیے پاکستان کے پاس تیل نہیں ہے, آرٹلری میزائل نہیں ہے, یو تھنک سو کہ دس از فائن, انہوں نے کسی کہ دیکھیں جی یہ ہماری ویکنس ہے, ساڈے کو رہنے گا. انہوں نے یہ کسی جرنلسٹ کی ایک بات کوٹ کی, جب ایک جرنلسٹ کے پینل نے ایک عام شخصیت سے ملاقات کی تھی ماضی میں. اچھا وہ بات جھوٹ ثابت ہوئی. آج میں دیکھیں بینش میں آپ کی گزارش کر دوں, میں نہیں سمجھتا, کوثر کاظمی صاحب نے ایک بات کی ہے, میں اس کو سیکنڈ کروں گا, میں نہیں سمجھتا کہ ہم ہندوستان جیسے دشمن کے جو ایک مائنڈ سیٹ ہے, ہندواتا مائنڈ سیٹ ہے, انہوں نے مقبوضہ کشمیر کے قوانین بدل کر ہماری نسل کشی کی کوشش کی ہے. ایک شخص جو ہندوستان میں گجرات کا قاتل مشہور ہے, جنہوں نے پاکستان کو اکانومی میں تنہا کرنے کی کوشش کی, جنہوں نے پاکستان کو کھیلوں کے میدان سے دور کرنے کی کوشش کی, جنہوں نے اے پی ایس میں ہمارے بچوں کو شہید کیا, جنہوں نے ہماری ٹرینیں, چلتی ٹرینوں کو اغوا کر کے وہاں سے ہمارے لوگوں کو شہید کر دیا, اور جن کو یہ گمان تھا کہ شاید بلوچستان سے انہیں سپورٹ ملے گی, شاید شمالی, ایک جملہ لیجئے گا, شاید شمالی سرحدوں سے ان کو سپورٹ ملے گی, نہیں ملی. تو وی شوڈ پراؤڈ ہونا چاہیے کہ ہم اپنی افواج پر, اپنی تمام پولیٹیکل لوگوں پر ہمیں پراؤڈ ہونا چاہیے کہ ہم نے اکٹھے ہو کر لوگوں کو یہ پیغام دیا, ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں. بالکل جی, ہمیں بہت فخر ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا فخر 100 ہو, اسی لیے ہم اس طرح کے ایشوز اٹھا رہے ہیں. قادر مندوخیل صاحب, یہ جو محمد ندیم قریشی صاحب نے بات کی, بڑی اچھی بات کی, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ, لیکن سر یہ جو عمر ایوب صاحب کے بیانات ہوں, علیمہ خان صاحبہ کے بیانات ہوں, یا پاکستان تحریک انصاف کی موسٹلی جو لیڈرشپ کے بیانات رہے ہیں اس پورے جنگ کے سینیریو میں, سر دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے قادر بھائی, کیا وہ لیٹ گو کرنے والے ہیں, یا کیا آج اور آپ اور میں بیٹھ کر کے بولے کہ جی جسٹ بیکاز آف دا نیشنل انٹرسٹ, کیونکہ ہم نے ایکتا دکھانی ہے, ہم نے وننس دکھانی ہے, تو چلو جی کوئی بات نہیں, پی ٹی آئی نے کہہ دیا معاف کر دیں. دیکھیں میں ایک چیز یہ کہوں گا کہ جو آپ بتا رہے ہو عمر ایوب صاحب کا بیان میں نے نہیں سنا, اگر اس نے کسی کو کوٹ نہیں کیا, اس کا اپنا بیان تھا, تو میرا خیال میں اس کو اسمبلی سے باہر نہیں آنا چاہیے تھا. نمبر ایک بات. دوسری بات یہ علیمہ بی بی کے بیانات بھی میں نے دیکھے, گور خان صاحب نے بھی شروع میں بیان دیے, وہ آپ کے نظر سے نہیں گزرا. انہوں نے بولا کہ کس ٹائپ کی ایک جہتی جب آپ خان کو نہیں چھوڑ رہے ہو, تو پہلے دن یہ بات بھی جنگ سے پہلے کی بات ہے, تو میں سمجھ رہا ہوں بڑی افسوسناک باتیں ہیں, نہیں ہونا چاہیے. اور میں ایک چیز یہ کروں کہ تھوڑا سی بڑی ادب کے ساتھ کاظمی صاحب کے سامنے
ہم نے تو نواز شریف صاحب کا اور مریم بی بی کا بیانات کو بھی ترس گئے جہاں مودی کے خلاف انہیں 2 لفظ بولے ہوتے، یہ بھی تھوڑا سا وہ کر دے، یہ سیدھی بات کو ٹیڑھی کر کے یہ پی ٹی وی کو جو ہے نا اس طرح نہ بنائے کہ کوئی دیکھ نہیں سکے، تو تھوڑا سا کمپیئر کر کے چلے، تو یہ بھی ایک بات ہے۔ میں کہتا ہوں ٹھیک ہے شہباز شریف صاحب نے اچھا سٹیپ لی ہے، بڑا ایک چیز کی ہے، لیکن نواز شریف صاحب کو اور مریم بی بی کے کوئی بیانات میرے نظر سے نہیں ہے، تو اگر ہے تو آپ چلوا دے جہاں مودی کو للکارا، جس طرح بلاول صاحب نے کہا کہ یا تو پانی آئے گا یا خون آئے گا ہندوستان کا مودی کا، اس طرح تو بیانات ہم نے دیکھے نہیں۔ ہاں افواج پاکستان کے ساتھ ہے، وہ تو سب کے ساتھ ہے، لیکن مودی کو للکارا نہیں ہے۔ دوسری بات میں یہ کہوں گا کہ یہ ساری باتیں ایک طرف رکھے، میں آج بھی یہ کہوں گا کہ آپ سلامتی کمیٹی کے اجلاس بلا لے اور آپ 2-4 گھنٹے کے لیے عمران خان صاحب کو پیرول پہ رہا کر لے، اور اس وعدے کے ساتھ، اس شرط کے ساتھ کہ آپ نے اپنی مقدمات کی باتیں بھلے بعد میں کرتے رہے، مگر اس وقت صرف پاکستان کی بات کرے۔ پاکستان ہے بینش تو ہم ہے، نہیں تو کسی نے اپنی اوقات پہ چھانی ہو تو ذرا پاکستان سے باہر چل کے دکھا دے۔ لندن اور امریکہ کی گلیوں میں ایسے گھومتے رہتے ہیں جیسا کوئی عام وہ ہے۔ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں، میں سخلاف استعمال نہیں کروں گے جارون کا نام لے کے، تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ پاکستان ہے تو ندیم قریشی صاحب ایم پی ہے، یہ پاکستان ہے تو کاظمی صاحب ترجمان ہے، پاکستان ہے تو قادر خان مندوخیل و بینش ہے۔ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں اس ملک نے ہمیں سب کچھ دیے، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں آگے چل کے، وہ کہتے ہیں نا جو آگے چلنا چاہیے، آگے ہمیں چلنے کے لیے ان ساری چیزوں کو ایک طرف رکھ کے، یقیناً میں تنقید کروں دونوں جماعتوں پہ، لیکن ساتھ ساتھ میں یہ کہوں کہ اس کو سب کو بلا کے آگے کی طرح چلے۔ ہم آگے کیا کرنا چاہیے؟ جنگ ٹلا نہیں ہے، کوثر کاظمی صاحب نے صحیح کہا، جنگ ٹلا نہیں ہے ابھی، لیکن اگر جنگ نہیں ٹلا ہے تو ہمارا کیا عمل ہے؟ یقیناً ہندوستان نے یہ سوچا کہ پی ٹی آئی نے پاکستان سر پہ اٹھا کے رکھا ہے، یہاں اس موقع کا فائدہ اٹھانا چاہیے، لیکن وہ اس میں ناکام ہو گئے۔ یقیناً انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کے اندر توپوں میں گولے نہیں ہے اور ٹینکوں میں ڈیزل پیٹرول نہیں ہے، تو وہ بھی انہیں کہ، اور بلکہ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس جنگ نے ہندوستان کی طاقت کو جو نا وہ ننگا کر دیا ہے۔ ان کو بتا دیے کہ 1.5 ارب کی آبادی ہے، 25 کروڑ کی آبادی نے کیسے اس کو چت کر دیے کہ دنیا نے تماشا دیکھا۔ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اب وقت جو نا وہ ملک کی یکجہتی کا ہے، اب جا کے ساری چیزوں کو ہم بلا کے ہم ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے کہ بابا دشمن سے کس طرح نمٹنا ہے، اور یہ پاکستان میں جو بھوکے لوگ ہیں، جو بیچارے ان پڑھ ہیں، ان کے ساتھ کیا کرنا ہے، ان کو جا کے اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے۔ یہی جو نا طوطا مینی کی جو لڑائی لڑ کے اور ہم ساری زندگی وہ ٹاک شوز پہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں ایک طرف رکھے، اور میں یہ کہوں حکومت نے ایک بڑی سنگین غلطی کی ہے جو پی ٹی آئی کو اس کمیٹی میں، جس کمیٹی کا سربراہ بلاول کرنا چاہیے، اور کہ پی ٹی آئی نے انکار کرنا تھا، لیکن کم سے کم یہ چہرہ بھی عوام کے سامنے آ جاتا کہ دیکھیں ملکی یکجہتی کی بات ہو رہی ہے، بات سفارتکاری کی بات ہو رہی ہے۔ قادر بھائی وہ تو حکومتی کمیٹی ہے نا، اس میں تو حکومتی لوگ ہوں گے اور ان کے اتحادی ہوں گے، پارلیمنٹری کمیٹی تو نہیں ہے، لیکن ہاں اگر آپ کی وش ہے تو آپ لوگ کے تو تعلقات پی ایم ایل این کے ساتھ اچھے ہیں، آپ کہہ کر کے کسی کو اندر ایڈ کرا سکتے ہیں۔ نہیں بینش، میں آپ سے اتفاق نہیں کرتا ہوں۔ جب آپ ملک کی یکجہتی کی بات کریں تو حکومتی اور اپوزیشن کی بات نہ کریں، پھر آپ پاکستان کی بات کریں۔ ہم جو گلے شکوے کریں پی ٹی آئی سے کس لیے؟ وہ پاکستانی ہے، ہم اسے امید کرتے ہیں وہ ہم سے زیادہ محب وطن ثابت ہو، لیکن پھر یہاں بھی ہم اس کو شامل کرنا چاہیے، لیکن شامل وہ نہیں ہوتے۔ انہوں نے شرط پہلے رکھنا خان کو رہا کر دو تب ہم کمیٹی میں شامل ہوتے، تو کم از کم پاکستان کو یہ سامنے دکھا دیتے کہ یہ دیکھ۔ ٹھیک ہے سر، میں آپ کو ان دونوں پوائنٹس کا جواب لے دیتی ہوں بیفور آئی گو آن اے بریک۔ کوثر کاظمی صاحب، نواز شریف، مریم نواز صاحبہ کیا بالکل نہیں بولے؟ پیپلز پارٹی تو بڑی خوش ہے کہ بھئی آصف علی زرداری صاحب اور بلاول بھٹو کا کردار بڑا زبردست رہا، بڑا خوب گرجے برسے ہیں، خوب بولے ہیں، تو یہ نواز شریف اور مریم نواز کیوں نہیں بولے؟ ایک تو یہ بتا دیجئے۔ دوسرا بھائی، یہ جو بھی پارٹی میں کمیٹی کے اندر جو شمولیت اختیار کرنی ہے، کیوں بار بار آپ ناراض کر دیتے ہیں پیپلز پارٹی کو؟ بھائی نے بات کی کہ آپ کو بلکہ تنقید کا نشانہ بنایا کہ آپ یہ تقسیم کی باتیں نہ کیا کریں، گڈ بیڈ، یہ جو پی ٹی آئی ہے۔ تو میں تو بالکل دلیل کے ساتھ یہ بتاؤں گا کہ مجھے یکجہتی کی بات کرنے والے ندیم قریشی میں اور نفاق کی بات کرنے والے شہباز گل میں بہت فرق نظر آتا ہے۔ یہ پی ٹی آئی میں رہے نہیں، وہ پی ٹی آئی میں ہیں۔ پی ٹی آئی ان کو اون کرتی ہے، شہباز گل کو ڈس اون نہیں کرتی۔ تو ملک کے لیے وہ جو بھارتی میڈیا ہے اس کو مواد دینے والا شہباز گل اور ہے، اور ملک میں یکجہتی کی بات کرنے والا ندیم قریشی اور ہے۔
اور یہ جو علیمہ خان ہے نورا کشتی کہنے والی وہ کوئی اور ہے، اور یہ ملک اور پاکستانیت کی بات کرنے والا ندیم قریشی کوئی اور ہے. تو یہ بالکل فرق تو بالکل سامنے ہے. ایک بندہ اسٹیٹ چینل پہ بیٹھ کے کتنی محبت کی باتیں کر رہا ہے، اور ایک خاتون میڈیا کے سامنے عین جنگ کے دوران یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی یہ نورا کشتی ہے، مقبولیت کھو چکے ہیں، شریف خاندان اور مودی گٹھ جوڑ سے یہ جنگ کا جو ماحول بنا ہوا ہے یہ سب ڈرامہ ہے. تو یہ تو نہ کہیں کہ سارے ایک جیسے ہیں، سارے ایک جیسے نہیں ہیں میرے بھائی. اب آپ نے کہہ دیا کہ نواز شریف خاموش تھے. میں نے نہیں کہا میاں محسن نواز اعظمی شریف صاحب، جو ہے نا، نہیں، میں خبروں پہ نظر رکھتی ہوں. میں نے تو دیکھا ہے کہ مریم نواز صاحبہ کس طرح سے جاتی بھی رہی ہیں، پبلکلی بھی بات کرتی رہی ہیں، بلکہ وہ جنگ کے دوران پبلکلی پی ٹی آئی کو آئینہ بھی دکھاتی رہی ہیں کہ اسی وردی نے ہمیں بچایا ہے جس وردی کو آپ نے 9 مئی کو اس طرح سے پامال کیا تھا. اٹ از ناٹ می سر، یہ آپ کے اتحادی شو شروع ہونے سے پہلے جن کو دیکھ کر کے بڑے خوش ہوئے تھے نا کہ قادر مندوخیل صاحب میرے بھائی ہیں، ہم ساتھ ہوتے ہیں، یہ آپ کے اتحادی کہہ رہے ہیں، میں نے نہیں کہا سر. میں خبروں پہ نظر رکھتی ہوں. بڑی عجیب بات ہے. نہیں، پی ٹی آئی بھی انہوں نے بھی یہی ایک طریقہ اپنایا ہوا ہے. جب آپ علیمہ خان کے حوالے سے سوال کرتی ہیں تو آگے سے جواب آتا ہے جی میاں نواز شریف خاموش تھے. تو خاموشی تو ہم نے دیکھی، میاں چنو میں میزائل گرتا ہے تو عمران خان خاموش، ابھی نندن جو ہے اس کو فوراً چھوڑ دیا جاتا ہے بغیر کسی مزاحمت کے، عمران خان خاموش. 370 لاگو ہوتا ہے کشمیر پہ، بھارتی ظلم و بربریت میں اضافہ ہوتا ہے، عمران خان خاموش. یہ جو خاموشی کے ادوار ہم نے دیکھے، یہ تو سارے چیزیں انڈیا نے جو پاکستان کو بزدل ثابت کیا تھا یہ عمران خان کے دور میں ہوتا رہا. ابھی میاں نواز شریف کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا، میں 98 کا حوالہ دیتا ہوں. اس وقت بڑے زور سے انڈیا جو ہے پوری دنیا کو بتا رہا تھا کہ اب میں سینٹرل ایشیا کے اندر، برے صغیر کے اندر مجھ سے بڑا ملک طاقتور ہے کوئی نہیں، اور وہ تمیز سکھا رہا تھا. اس وقت بھارتی چینلز جو تھے وہ پاکستان کو تمیز سکھانے کی بات کرتے تھے. میاں نواز شریف کا ایک مشہور بیان تھا بینش، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ بھائی آپ کو یہ غرور تکبر مبارک ہو جس میں آپ مبتلا ہو کہ یہ باتیں کر رہے ہیں. آپ نے ہمیں تمیز سکھانے کی بات کی تھی، ہم نے آپ کے 5 کے بدلے 6 دھماکے کر کے آپ کو تمیز بھی سکھائی اور پاکستان کا دفاع رہتی دنیا تک ناقابل تسخیر بنا دیا ہے. تو میاں نواز شریف ہمیشہ عمل سے بولتے ہیں. جنگ کے دوران پی ایم ہاؤس میں قیام پذیر تھے، تمام تر چیزوں کی نگرانی، جس کا یہ مذاق بناتے ہیں نا، عظما نے پتہ نہیں کیا کہہ دیا، تمام امور کی نگرانی کر رہے تھے. میاں شہباز شریف ان سے مشاورت کے ساتھ تمام معاملات دیکھ رہے تھے. افواج پاکستان کی پشت کے پیچھے 3 ٹائم کا ایک تجربہ کار سیاستدان، ایک بڑی شخصیت نواز شریف کھڑا ہوا تھا. یہ نہ کہیں کہ وہ دھمکیاں دینا شروع کر دے اور وہی لب و لہجہ اپنا لے. جو بلاول کا خون ہے وہ کوئی اور ہے بھائی. بلاول نے بہت اچھا کام کیا، ایک جنگ ہے، اس کا یہ بیان بنتا تھا. ایک طرف 3 ٹائم کا پرائم منسٹر ہے. آپ کی آواز چلی گئی ہے. چلیے مجھے بریک لینے دیں، باقی بات پھر میں آ کے اس کو ریزیوم کرتی ہوں. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد پارٹیسپینٹ ہمارے ساتھ ہوں گے اور سیدھی بات کرنے کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. ویل بی بیک. اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو اور پاکستانیوں کو اور پاکستان کی افواج کو اتنی طاقت دی ہے کہ وہ دشمن کا
हर वार का मुकाबला कर सकते हैं। हुकूमत पंजाब और कौम पाक अफवाज के गाजियों और शहीदों को खराज तहसीन पेश करते हैं। हुकूमत पंजाब। दुरू वेलकम बैक जी। मोहम्मद नदीम कुरैशी साहब, कादिर मंदोखेल साहब एंड कौसर काज़मी साहब मेरे साथ हैं। मोहम्मद नदीम कुरैशी साहब, इनफैक्ट आपसे मैं आगाज करूंगी, लेकिन ये सवाल तीनों पैनलिस्ट के लिए सवाल रख देती हूँ आप लोग के सामने। 6 और 7 मई को ये जो अपेरेंटली रिपोर्ट किया जा रहा है, क्योंकि वो कहते हैं ना दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई, फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा जहां भारत पर अरूज पर है, वहां पर पाकिस्तान में भी इक्का दुक्का लोग हैं, इक्का दुक्का, जो कि ऐसा प्रोपेगेंडा या फेक न्यूज फैला रहे होते हैं। 6 या 7 मई की को मुलाकात हुई बानी पीटीआई के साथ, और सिर्फ वो मुलाकात नहीं थी बल्कि गैर सियासी शख्सियत की बाकायदा तौर पर ऐसी एक ब्रीफिंग दी गई जैसे कि वजीर आजम को ब्रीफिंग दी जाती है, और ये बात हो रही है बानी पीटीआई के हवाले से इन जेल ए। और उसके चलते ये प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि अब से चंद दिनों के बाद जो ईद कुर्बा आने वाली है, वो बड़ी ईद जो खान साहब हैं वो अपनों में यानी अपने घर में गुजारेंगे। कौन कौन इस बात पर यकीन कर रहा है और कौन कौन ये मानता है कि ये खबर बिल्कुल ठीक है और ऐसा ही होने वाला है? स्टार्टिंग फ्रॉम मोहम्मद नदीम कुरैशी साहब, सर क्या खबरें आपके बेंचेस से? देखिए बनिश, मैं आज भी समझता हूँ जिन मुल्कों में रूल ऑफ लॉ हो वहां किसी बेगुनाह को कैद में नहीं रखा जा सकता। आज भी अगर लॉ पॉइंट पे गवर्नमेंट मदाखलत ना करे, गवर्नमेंट नए केसेस ना बनाए, गवर्नमेंट जुडिशरी में और मुदाखलत ना करे, तो इमरान खान साहब को लॉ पॉइंट पे जेल में रखना नामुमकिन है। अच्छा। उनकी ऑलमोस्ट तकरीबन तमाम केसेस में 1-2 को छोड़कर उनकी बेल्स हो चुकी है। रह गई बात ये, क्या इस तरह की कोई ऑफिशियल तहरीक इंसाफ की तरफ से स्टेटमेंट दी गई है? एक सीनियर जर्नलिस्ट ने, जिसको हमेशा आपने ऑन किया, उन्होंने अपनी एक रिपोर्टिंग की है, और मेरे लिए आज बड़ी हैरानी है कि आप वो चीज़ जो आपके मिजाज के खिलाफ हो या जिनको मेरे ये दो फाजिल दोस्त रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनके मिजाज के खिलाफ हो, आप उसको फेक न्यूज कहते हैं। गुजारिश मेरी सुन लेना। आपने देखे ना, आपने इंट्रो में भी आप एमपी हैं, सिटिंग एमपी हैं, तगड़े एमपी हैं, पावरफुल एमपी हैं, रोजाना की बुनियाद पर टेलीविजन पर जाकर के आप अपने लीडर को डिफेंड करते हैं। मैं तो आपसे पूछ रही हूँ कि सर ये खबर सच है, वाकई ऐसा हुआ? मैं किसी खबर की तस्दीक या उसकी तरदीद का तो मेरे पास इख्तियार नहीं है। हाँ, मैं इतना जरूर कहूंगा, मैं आज भी समझता हूं कि जो बेगुनाह लोग कैद किए हैं, जब भी लॉ की बात होगी, आइन की बात होगी, दस्तूर की बात होगी, कानून की बात होगी, कोई ताकत उनको जेल में नहीं रख सकती। हमें हर वक्त इंतजार, और मैं आज भी, मैंने पहले भी गुजारिश की थी, आपने अपने इंट्रो में बड़ा एक तवील, चूंकि हम सुन नहीं सके, मुझे चंद मैं जुमले सुन सका आपके। कौसर काज़मी साहब ने एक बड़ी तमहीद बांधी है नवाज शरीफ साहब के हवाले से कि जी वो 3 दिन प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठे रहे, उन्होंने फला स्ट्रेटेजीज बनाई, तो ये फिर पूरी दुनिया को बजाय अफवाज पाकिस्तान के नवाज शरीफ साहब को मुबारकबाद देनी चाहिए थी। शुक्र है इन्होंने ये नहीं कहा जी फजाइया के वो तैयारे जिन्होंने पठानकोट पर और हिंदुस्तान के मुंह को मुंह तोड़ जवाब दिए, वो भी नवाज शरीफ साहब उड़ा रहे थे। हमें हकाइक को मस करते हुए इतना आगे नहीं बढ़ना चाहिए। मैं आपको बिनिश एक चीज बता दूं, पाकिस्तान को बतौर मुल्क इस्लामी दुनिया में और पूरी दुनिया में एक नई लाइफ लाइन मिली है। मैं नहीं समझता मौजूदा हुकूमती जुमा, कुछ सब नहीं, बहुत सारे लोगों के रवैये में तब्दीली आई है, लेकिन कुछ लोग सही कह रहे हैं, क्रेडिट गोज टू सर, credit goes to all Pakistan, credit goes to our forces, credit goes to all political parts जिन्होंने वो किया। पाकिस्तान के मीडिया को क्रेडिट जाता है। पाकिस्तान के उस नौजवान को जो ओवरसीज बैठकर, जिसने ट्विटर से, जिसने सोशल मीडिया में, हम डिजिटल दौर में जिंदा है, जिन्होंने ये पूरी जंग लड़ी है। और मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, बार बार फरमाती है जी अलीमा खान साहब ने ये कहा फलान, अभी जो हिंदुस्तानी वजीर खारजा की जो स्टेटमेंट चल रही है, जब वो डिस्कस होगी तो जरूरी नहीं कि उन्होंने ठीक कहा हो, मैं तो इस पोजीशन में नहीं हूं तस्दीक के तरदीद के, लेकिन चीजें डिस्कस होती हैं। और ये मैंने नहीं कहा, ये आज के स्पीकर नेशनल असेंबली की, आप नेशनल असेंबली की स्पीच देखिए, अभी मेरे भाई ने ताना दिया कि जी इमरान खान साहब ने अभिनंदन को छोड़ दिया। भाई इमरान खान साहब के दौर में इमरान खान साहब ने यूएनओ में पहली बार खुल के, बगैर किसी मसलियत के, बगैर किसी डिप्लोमेसी के, बगैर किसी खौफ के पूरी दुनिया को बताया था मकबूजा कश्मीर में क्या हो रहा है। पूरी दुनिया को बताया था कि हिंदुस्तान अपने आप को एक बड़ी इकोनॉमी मंडी समझते हुए इलाके में गुंडे का रोल प्ले कर रहा है। और फिर जब मकबूजा कश्मीर का फियास्को हो गया, सुन तो लेना, जब फियास्को हो गया, सुन तो लेना, मेरे जुम्मा के जुम्मे मैं सिर्फ काज़मी साहब से, मैं कौसर काज़मी साहब से दरखास्त करूंगा, ये सिर्फ उस रोज की नेशनल असेंबली की स्पीच निकाल ले, आज के स्पीकर साहब की सारी कहानी सुनी जाएगी। मैं पीटीवी पे बैठ के वो बातें करना नहीं चाहता।
میں نے ذاتی طور پہ ایک عہد کیا، ہم نے اب لوگوں میں بڑی امید دیکھ رہا ہوں، میں لوگوں کو بڑا پر امید دیکھ رہا ہوں، میں پاکستان میں بڑے عرصے کے بعد خوشی دیکھ رہا ہوں. میں جب اپنے کرکٹ کے میدان ویران دیکھتا تھا، میں اے پی ایس کے بچوں کی چھاتے دیکھتا تھا، میں بلوچستان میں بڑھتی ہوئی دہشت گردیاں دیکھتا تھا، میں پاکستان کی فورسز پہ، شہریوں پر، میڈیا پر حملے دیکھتا تھا، میرا دل خون کے آنسو ہوتا تھا. میں آج سمجھتا ہوں اللہ نے ہمیں ایک تقویت دی ہے. اب ان لوگوں کو شاہ کے مسائل جو نا، وہ شاہ سے زیادہ وفادار بننے کی کوشش کرتے ہیں. ان کو چاہیے شاہوں کو اچھے مشورے دیں، ان کو بتائیں یہ یکجہتی آئی ہے تو یہ ساری نئی روح پھونکی گئی ہے. کوئی شخص انڈیویجولی عقل کل نہیں ہوتا، اللہ نے پورے سسٹم میں ہر شخص کا کوئی نہ کوئی رول رکھا ہوتا ہے. ہمیں ہر شخص کی عزت اور احترام کر رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ اتنے بڑے ماحول میں دو چیزیں نکال رہے ہیں. وہ ظاہر ہے آپ چونکہ گورنمنٹ میں ہیں، میرے بھائی قاضمی صاحب اور ان کی جماعت، تو ان کو تو چاہیے کہ اب عوام کو کسی طرح سے ڈی ٹریک کرنا ہے. جب لوگوں کو یہ پتا چل رہا ہے کہ تحریک انصاف کا رول کیا رہا، فلور آف دا ہاؤس 50 سپیچز ہوئی ہیں، پنجاب اسمبلی میں ہمارے کوئی 40 اراکین نے گفتگو کی ہے، کسی ایک شخص نے بھی کوئی تنقید نہیں کی. آپ اگر کوئی تنقیدی آواز ہے جس کو میں تصدیق نہیں کر سکتا، وہ انہوں نے سنی ہوگی. میں نے تو جس شخص کو سنا، میں نے ہر شخص کو پاکستان کے لیے محب وطن پایا، تڑپتے پایا. آن اے نیوٹرل گراؤنڈ مان لے، کیا پتا آپ جیسے کہہ رہے ہیں آپ نے نہیں سنا، اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ سنا ہے، کوثر کاظمی نے اگر واقعی سنا ہے اور وہ اس کے اوپر کامنٹ بھی کر رہے ہیں تو مان لے کہ کیا پتا انہوں نے کہہ دیا ہو سر. لیکن آپ اس کو اون نہیں کر رہے نا. ٹھیک ہے دیکھیں بنش، آپ بہت ساری باتیں بڑی اچھی کرتی ہیں، حقائق پہ مبنی کرتی ہیں، کئی جگہوں پر آپ میری سوچ سے ڈیفرنٹ سوچ رہی ہوتی ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے میں آپ ایک غداری کی تہمت لگا دوں، میں آپ کو غیر محب وطن قرار دے دوں، میں آپ کے سر کی قیمت رکھ دوں. ایسا نہ کریں بھائی، یہ 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، اللہ نے عزت دی ہے. ٹھیک ہے، تشکر کریں، اللہ کا شکر ادا کریں. ویسے جب آپ کی حکمرانی کا دور چل رہا تھا نا، تو تب یہی لگتا تھا کہ صرف آپ لوگ حب وطن ہیں اور باقی سارے جو ہیں وہ محب وطن نہیں ہیں. اور اگر میں اپنی بات کروں، کیونکہ آپ کو میرے بارے میں بات کرنا بہت اچھا لگتا ہے سر، تو سر آپ مجھے اسٹیٹ مخالف کہہ کر کے بڑی کوشش کراتے رہے ہیں اپنی دور حکومت میں کہ میں کسی طرح آف ایئر ہو جاؤں. کبھی ایسا نہیں، وہ بس اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں کیسے رکھ دیا. اینی ویز قادر مندو، ابھی آپ کی پروموشن ہوئی، ہم خوش ہوئے. آپ نیو سے پی ٹی وی پہ آ گئی ہیں، ہم خوش ہوئے ہیں، ہمیں تو کوئی تکلیف نہیں ہے. جی سر، یہ بڑی آپ کی مہربانی ہے، لیکن سر یہ آپ کے نا یادداشت آپ کی تھوڑی کمزور ہے، آپ جلدی بھول جاتے ہیں. قادر مندوخیل صاحب، دو چیزیں. ایک تو یہ ہے کہ بھائی یہ جو آپ کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی سربراہی کے اندر جو ایک کنسورشیم بنایا گیا ہے، جو ایک بیسیکلی ایک باڈی بنائی گئی ہے جس میں ہنا روانی کھر صاحبہ ہیں، جس میں شری رحمان صاحبہ ہیں، اینڈ وہ پوری دنیا میں جا کر کے آف کورس پاکستان کا نیریٹو، پاکستان کا کیس اور اس بارے میں ریالٹی کہ واٹ ہیپنڈ بٹوین پاکستان انڈیا وار، اس کے بارے میں بات کریں گے. اس کا تو کریڈٹ کم از کم آپ کو کوثر کاظمی صاحب اور پرائم منسٹر صاحب کو دینا چاہیے نا، ان کی پارٹی کو تو دینا چاہیے کہ حکومت نے دیکھیں اتنا اچھا انیشیٹو لیا ہے. اینڈ سیکنڈ تھنگ کہ جیسا کہ ابھی میرے بھائی محمد ندیم قریشی صاحب نے فرمایا کہ کوئی طاقت بانی پی جائے کو جیل میں نہیں رکھ سکتی، تو پھر تو وہ 10-15 دنوں میں باہر آ رہے ہیں سر. آپ بھی یہ مان رہے ہیں؟ اچھا سوال تو کرنے دینا. چلیں جی سر. جی قادر بھائی. دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ بالکل ہم پہلے دن سے ہمارے سارے رہنما ٹی وی پہ آ کے اپریشیٹ کرتے ہیں کہ وزیر اعظم نے یہ بڑا اچھا انیشیٹ لیا ہے بلاول صاحب کو جو وزیر خارجہ رہ چکا ہے، اور ہم اس چیز کا کریڈٹ بالکل نہیں لیں گے کہ جنگ کے دوران عالمی میڈیا کو اگر منہ دے رہا تھا تو بلاول صاحب دے رہا تھا. لیکن اس کے باوجود میں کہوں گا کہ وزیر اعظم کا شکریہ کہ انہوں نے بلاول صاحب کو یہ قیادت دی ہے، اور عالمی سطح پہ اور کچھ رہنما ایم کیو ایم کا رہنما بھی شامل کر کے، اور میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ پی ٹی آئی کا رہنما بھی اس کو آفر کرنا چاہیے تاکہ وہ انکار کرے یا اقرار کرے. تو یہ تو اپریشیٹ تو میں کر رہا ہوں اس میں، اور میں اسحاق ڈار صاحب کی جو وزارت خارجہ اس کو بھی اپریشیٹ کر رہا ہوں. اس نے بھی اس سے پہلے بڑا اچھا کردار ادا کیا ہے. تو جو چیز اچھی ہے اس کو ہم اچھی کہیں گے ضرور باتیں. لیکن ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گا کہ اب بھی یہ معاملہ ختم نہیں ہوا. اب بھی ہماری جو اندرونی لڑائی ہے وہ تو چلتی رہے گی اور چلنے بھی چاہیے جمہوریت کی خاطر. مگر جہاں ملک کی سالمیت کی بات ہے، جہاں دشمن ملک ہمارے سر پہ سوار ہے، اس کی اس اپنی قوم کو اور پوری دنیا کو یہ دکھا دے کہ ہماری اندرونی لڑائی اپنی جگہ پہ ہے مگر پاکستان کے لیے ہم سب ہیں. میں دوبارہ کہوں گا جس آدمی نے اپنی اوقات پہچانی ہو تو پاکستان سے باہر چلے جائے، پتہ چل جائے کون کیا چیز ہے. ایسی گلی میں جا رہا ہوگا پتہ بھی نہیں چل رہا گا کہ یہ ٹھیلے والا ہے کہ گنے کا جوس والا ہے، کوئی بھی ہو. سوال یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کا اب بھی وقت ہے اس کے لیے کہ ہمیں اکٹھا ہونا پڑے گا. باقی عمران خان صاحب کی باتیں اب چھوٹی ہے نا، بات یہ ہوتا ہے نا، اعظم سواتی صاحب نے قرآن ہاتھ میں لے کے دسمبر 2023 کا حوالہ دی ہے کہ میں آرمی چیف کے استاد سے ملا، فلاں سے ملا، فلاں سے ملا، مگر کوئی بات نہیں مانی گئی. 3 دن پہلے جو ابھی آپ کو بتایا جنگ اور جیو کی جو خبر ہے وہ ہیڈ لائن ہے. آج عرفان صدیقی صاحب نے انکار کر کے اس کو تصدیق کر دیا کہ بات چل، اور ہونی چاہیے بات.
हमें पीपल्स पार्टी तो हमेशा मुज़ाकरात पे यकीन करती है। हमेशा अगर आपने मेरी या मेरी पार्टी के लोगों की बातें सुनोगे, हमने कभी ये नहीं कहा कि पीटीआई के साथ मुज़ाकरात न करो। आपने जो जंग के दौरान इनके बयानात देखे, मैं उसके बावजूद कह रहा हूँ कि नहीं होने चाहिए। देखिए, ये भी हमारे पाकिस्तानी है, इसको हम न गद्दार कहेंगे, न हम उसको काफिर कहेंगे, न कोई और नाम देंगे। हम कहते हैं कि यार हो सकता है कोई वो चाहता है ना बिगड़ा हुआ बच्चा है, उसको भी गोद लेना चाहिए, उसको भी पपी देना चाहिए और लेना चाहिए, ताकि जो है ना वो अच्छा सोचे। हो सकता है हमारी नजर में वो गलत हो सकता है उनकी सोच में वो सही हो, लेकिन ये सारी चीजों को हमें इकट्ठा करके दुनिया के, अगर हम हिंदुस्तान से जान छुड़ाते और वो छुड़ा चुके हम, लेकिन हम अपने बच्चों के लिए, हम इस गरीब मुल्क के लिए, 25 करोड़ आवाम के लिए क्या दे रहे हैं, उसमें सोचना चाहिए। सोचें कौसर काज़मी साहब, सोचें। ये जो आपको कादिर मंदोखेल साहब, आपके जो इत्तेहादी हैं, जो आपको ये सपोर्ट कर रहे हैं, जिनके सपोर्ट से शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बने हैं, ये कह रहे हैं कि गोद में भी उठाना पड़ता है उस बच्चे को जो कि अच्छा बच्चा नहीं होता, उसको चूमना भी पड़ता है, पप्पी भी देनी पड़ती है। प्यार मोहब्बत से डील करें ना पीटीआई के साथ। देखें बिनेश, नदीम मेरे भाई ने बात की कि 40 से ज्यादा लोगों ने पीटीआई का हवाला दे रहे हैं कि बड़ी मस्बत किस्म की तकारीर की, और मैं यही कह रहा हूँ ना, उन्हीं तकारीर को, उन्हीं लोगों को अप्रिशिएट किया इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने, DGISPR ने और तमाम लोगों ने, बशमूल मेरे। मैं तो ये कहता हूँ, लेकिन आए आज मिल के तबर्रा करते हैं उन लोगों पे, लानत बेचते हैं उन लोगों पे जिन्होंने इतना झूठ बोला पीटीआई का नाम इस्तेमाल करके और पीटीआई का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करके कि भारत के अंदर जो उनके साबका सियासतदान हो, उनके एंकर्स हो, उनके लोग हों, उन्होंने खुल के ये कहा कि ये बेहतरीन वक्त है पाकिस्तान पर हमला करने के लिए, क्योंकि पीटीआई जो वो जमात है जो जंग की सूरत में हमारे साथ खड़ी हुई नजर आएगी। भाई उस दुश्मन की ये जुर्रत कैसे हुई कि उसने एक पाकिस्तानी इमरान खान, एक बहुत बड़ा हीरो, आपके बकौल एक बड़ा मुहिब्बे वतन, उसकी जमात को यह कह दिया कि वो जंग में भारत का साथ देगी। तो ऐसे अवामल का आपको खुल के बाइकआउट करना चाहिए, उन पे लानत भेजनी चाहिए, उनका बाइकआउट इस तरीके से करें कि वो आपका नाम इस्तेमाल न कर इंसाफ में भी एक केस निकल गया था भारत, एक पाकिस्तान के वजीर आज़म की उन्होंने स्टेटमेंट दी थी वहां बतौर सबूत के आलमी इंसाफ अदालत इंसाफ में, उनके बारे में भी राय फरमाए। एक आसमा जहांगीर साहबा की बरसी पे उसमें खिताबात हुए तो उसमें भी राय फरमाए ना अपनी। देखिए न्यूट्रल, काज़मी साहब न्यूट्रल बात करें, फिर जिन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस कहा कि फलां की टांगे कांप रही हैं, उनको भी डिस्कस करें। वो जो कहा करते थे कि पाकिस्तान ने तो वो लोग आज मिनिस्टर्स हैं। बस आपका लुकमा दिया करें ना, उनका टाइम है, आपने लुकमा दे दिया, अब जवाब ले ले, जरा सुन ले। जी काज़मी साहब, वो तो जवाब मैं नदीम भाई को दे चुका हूं कि उनके होते हुए मिसाइल गिरते हैं, वो खामोश, 370 लगता है वो खामोश, अभी ननन को खामोशी से छोड़ते हैं, फिर वो वर्ल्ड कप जीत के वापस इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे आते हैं और आके कहते हैं जी मैं वर्ल्ड कप जीत के आया, और उसके फौरन बाद कश्मीर को भारत अपना हिस्सा बना के अपने अंदर दम कर लेता है। वो तो सारे मामलात मैं आपको बता चुका हूं पहले कि किस दौर में हम पर बुज़दिली का इल्जाम लगा, किस दौर में हम पे बुज़दिलाना किस्म का कोई मामला हुआ, ये तो मैं आपको बता चुका हूं। अब तो मैंने सीधी बात खाने का लुकमा थोड़ी है, मैंने तो जवाब मांगा है इनसे। मैं बिस्मिल्लाह आपको यही कह रहा हूं मेरे भाई नदीम कि ये वक्त है उन लोगों से पीछा छुड़ाने का जिनकी वजह से भारत ने आपको अपना साथी करार दिया कि जंग जैसी सूरत में आप उनके साथ खड़े होंगे, तो वो तो अभी तक भारतीय मीडिया को मवाद मुहैया कर रहे हैं। मैं आपको शहबाज गिल का कहता हूँ, आप उनको ऑन नहीं करते। मेरे पास सिर्फ 1 मिनट है, 1 मिनट है। नदीम कुरैशी साहब ने बता दिया है कि अगर आइन कानून सब कुछ ठीक ठाक ये वो हो रहा है तो कोई दुनिया की ताकत जो है वो खान साहब को जेल में नहीं रख सकती। सर ये जो अंदरूनी तौर पर जो खबरें आ रही हैं, जिनका ना कोई सर है ना पैर है, ब्रीफिंग दी गई है, बाहर आ रहे हैं, बड़ी दफरों में मनाएंगे, सर वेरी क्विकली 1 मिनट में इसमें कमेंट कर दे जरा प्लीज। हुकूमती मौक़िफ़, पीटीआई के लोग भी तरदीद कर रहे हैं उसकी हुकूमती सतह पे। मैं भी बारहा, आज इरफान सदीकी साहब ने भी कह दिया, ना किसी हुकूमती ना किसी गैर सरकारी शख्स की जेल में इमरान खान से मुलाकात हुई है। ये जो डील और डील का आंसर है ये कोई नहीं है। ये जो बात एक बयानिया बनाया जा रहा है कि हम एहतजाज के लिए निकल रहे थे और हुकूमत ये झूठ फैला रही है, हुकूमत तो ये कह रही है ऐसा वाकया हुआ नहीं, जो हुआ नहीं उसका इल्जाम हम पे क्यों लगाते हैं? यानी ईद कुर्बा के ऊपर जो बानी पीटीआई है वो जेल में ही होंगे। देखें जिस जुर्म की पादाश में वो अंदर है वो किसी के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बाहर नहीं आएंगे, एक अदालती प्रोसीजर से वो जेल में है। बेशक ये फस्तायत कहते रहे, ये लाकानूनियत कहते रहे,
وہ آپ کے سامنے ہے ملک ریاض کے ایشو ان کا پوری عمر پیچھا نہیں چھوڑے گا، تو وہ ایک عدالتی پروسیجر کے تحت گئے ہیں، اسی کے تحت وہ باہر آ سکتے ہیں، اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کریں اور ہم آ بھی سر جائیں۔ وہی اس چاہتے کے ہیں، علاوہ ہم نے کوئی دوسرا ڈیل حل نہیں نہیں۔ لینی، ٹھیک ہے سر۔ ہم کوئی این آر او نہیں چاہتے، ہمارے ٹھیک ماتھے پہ ہے۔ کوئی بھی این آر او نہیں لگے گا، وہ 112 کہہ چکا ہے، میں نے کوئی ڈیل نہیں کرنی۔ حکومت کے کم کو زیادہ سمجھیے، اس بڑی عید پر تو وہ باہر نہیں آ رہے ہیں، اس کے بعد کی پھر بعد میں بات کریں گے۔ ابھی کے لیے بہت شکریہ تینوں مہمانوں کو، انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے کل ملاقات کریں گے، فیڈ بیک دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔